नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। कुछ अहम सवालात हैं, अहम लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। इंट्रो मैं आज नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अपने मेहमानों से बात करूँ। और ज़ाहिर है जो इश्यूज़ चल रहे हैं आपको पता है वो इश्यूज़ क्या हैं। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अली मोहम्मद ख़ान साहब के पास। अली मोहम्मद ख़ान साहब, इलेक्शन पे जाने से पहले मैं आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे ये सवाल किया था तो मैंने आपको कहा कि अली मोहम्मद से पूछ के बताता हूँ। अली मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब की वीडियो मौजूद है और उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे हटाया गया है, मेरी हुकूमत को गिराया गया है, इन लोगों ने मुझे मारने की साजिश की है, बैरूनी दुनिया यानी अमेरिका और यहाँ पे भी जो लोग हैं, और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, यानी वीडियो बना दी और उसमें नाम ले लिया है मैंने कि उन लोगों को ये लोग कत्ल करेंगे मुझे। फिर थोड़े दिनों बाद हम सुनते हैं कि सर ये उनको कत्ल किया जाएगा, और डर्टी हैरी और इंटेलिजेंस के कुछ लोगों का नाम भी लिया उन्होंने। चलें सर, फिर हमने सुना कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा और वो आसिफ जरदारी कर रहे हैं, और आसिफ जरदारी ने 2 बंदे हायर किए हैं सर टीटीपी के, और वो उनको अरबों रुपए दिया है सर। उसके बाद सर अब ये एक इमरान खान कह रहे हैं कि जी उनको मारने के लिए पंजाब पुलिस तैयार है और 5 आदमी पंजाब पुलिस के हैं। तो सर हमारे बड़े महबूब लीडर हैं, बड़े प्यारे लीडर हैं, वो आपके कायद हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, एक पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, उनकी जान ज़ाया हो जाए, हम सब बहुत तकलीफ़ में हैं, बताएं सर उनको कौन मार रहा है? ये बयानात मुख्तलिफ, कौन कौन, पूरा का पूरा मजमा मार रहा है, सारे लोग मार रहे हैं उनको। और सर ये बहुत सीरियस मैटर है क्योंकि ये बड़ा सीरियस मसला है। क्या कहेंगे अली मोहम्मद साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले आपको और आपके तमाम नाज़रीन को, सब पाकिस्तानियों को जो है रमज़ान का महीना है मुबारक हो आपको भी। और आज मेरी तो यादाश्त में नहीं है, लेकिन हो सकता है पहले हुआ हो, लेकिन ये पहली बार है शायद कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान, आज यकम रमज़ान भी है, तो ये एक नेक शुगून है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए इसमें कोई खूबियाँ हों, कोई पाकिस्तान की बेहतरी आए। जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और इस मुल्क की सियासी हिस्ट्री बड़ी पेचोखम का शिकार रही है और बड़ी खूनी रही है। कायद आज़म के दस्ते रास्त कायद मिल्लत शहीद लियाकत अली खान साहब शहीद हुए लियाकत बाग में, और भुट्टो साहब के साथ भी एक वाक़या ऐसा हुआ जिसको कभी भी तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया गया। और फिर बेनज़ीर साहिबा भी शहीद हुई, हालांकि उन पे एक हमला कारसाज में हुआ और कारसाज पे हमले के बाद पेशावर में भी शायद कोई मसला हुआ था और उनको बताया भी गया, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती रही कि एक और बड़ी परवेज मुशर्रफ साहब पे भी हमला हुआ है सर, कातलाना हमला परवेज मुशर्रफ साहब पे हुआ, बड़ा जबरदस्त। जी परवेज साहब पे भी जी देखिए परवेज मुशर्रफ लेकिन साहब सबका एक है ना सर। बेनज़ीर ने जिनका नाम लिया वो कभी बदला नहीं, आपने तो सर 5 दफा बदल लिए नाम सर। जी मैं अर्ज करता हूँ, इमरान खान साहब पे जब ये हमला हुआ है तो उससे पहले उन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि अपने जलसों में इसका जिक्र किया था कि उनके खिलाफ एक मजहबी जुनूनी को तैयार किया जा रहा है और इस तरह की चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ। आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया है सर, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया है कि ये मुझे मरवाना चाहता है, मजहबी जुनूनी 2 आदमी हायर किए हैं सर। जी मैं अर्ज करता हूँ, चूंकि साबिक वजीर आजम रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है और इदारों के बीच में से भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, हर जगह से उनको इतला मिलती है, तो वो बात सच साबित हुई। इसी तरह की एक बात अगर आपको याद हो तो पिछले साल अपनी शहादत से कुछ महीने पहले अरशद शरीफ साहब ने बाकायदा कहना शुरू की और उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा, अपने खदशात का इजहार भी किया। बदकिस्मती से अरशद शरीफ साहब जो है उनकी चीज़ों को यहाँ संजीदा नहीं लिया गया और आखिर में वो शहीद होकर उनको साबित करना पड़ा कि उनको थ्रेट था। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने जब इनका जिक्र किया उन बातों को सीरियस नहीं लिया गया और आपने देखा वजीराबाद में क्या हुआ, एक शख्स अपनी जान से गया, शहीद हुआ, और इमरान खान साहब और हमारी बहुत सी लीडरशिप के लोग, उनको गोलियां लगी और जख्मी भी हुए और खान साहब अब भी फुली रिकवर नहीं है। तो जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इनकी जान को थ्रेट है और उन्होंने बाकायदा नाम लिया उनकी, तो मर्जी की FIR आज तक नहीं हो सकी। मैं ये समझता हूं कि आपकी इस पूरी जो बहस है
اس کا نچوڑ میں یہ نکال سکتا ہوں میری ناقص رائے میں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک فورم ایسا رہ گیا ہے جس پہ کم از کم اعتماد ابھی فی الحال ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ وہاں سے ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے کہ ایک سابق وزیر اعظم بار بار اپنی جان کی بات کر رہا ہے، بار بار کر رہا تو ہے، آپ اللہ کیوں جو نہیں اس پر ہے۔ جاتے سر؟ آپ وہ ایک ایپلیکیشن لیں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں، جس طرح آپ ریگولر اپنے کیسز کے حوالے سے آپ کے وکلا ہیں سر، بھاگتے رہتے ہیں، ہر کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ادھر فیصلہ ہوا دوسری کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی جان سے بڑھ کر تو یہ کیسز نہیں ہیں سر۔ تو ایک وکیل، اتنے سارے وکیل ہیں، ایک کیس اٹھا کر سپریم کورٹ جائیں، اگر وہ نہیں لے رہے ہیں نوٹس تو آپ پٹیشن کریں۔ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، پنجاب پولیس کے 5 آدمی مار رہے ہیں، ایک طرف آصف علی زرداری نے 2 بندے ٹی ٹی پی کے ہائر کیے ہیں، دوسری طرف ڈرٹی ہیئر اور انٹیلیجنس والوں نے ان کو مارنے کا پورا پلان بنایا ہے، چوتھی طرف، اور 5ویں طرف امریکہ سمیت پاکستان میں چند لوگ۔ خدا کے لیے سر آپ کیوں نہیں جاتے ہیں کورٹ؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ پٹیشن میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں جو پہلے حملہ ہو چکا تھا عمران خان صاحب پہ، اور شاید اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو کوئی خط میرے خیال میں لکھا تھا، جو بھی بہرحال، لیکن اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سو موٹو نوٹس بالکل بنتا ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ جان کا حملہ ہوا، اس سے ان کو اللہ نے جو ہے جان بخشی کی، ان کی زندگی بچی، مطالبہ کریں یہاں اور پہ، اس کے آپ بعد بھی میرے تھریٹ ان کو پروگرام سے موجود ہے۔ آپ میرے پروگرام سے مطالبہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وقت ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا بھی ہیں، بار کونسل کے کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بڑی پوزیشن ہے، آپ کی بات پہنچے گی۔ آپ مطالبہ کریں ہمارے اس سے کہ چیف جسٹس اس کا فوری نوٹس لیں اور پتہ کریں کہ آخر عمران خان کو کس سے قتل کی دھمکی ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے تو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ علی محمد خان صاحب مطالبہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، پنجاب حکومت کی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ تو آئی واش ہی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کو ان پہ کیا اعتماد ہونا ہے، ادھر ہی سے تو سارے مسئلے جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ بالکل، میں تو پہلے بھی یہ بات کی ہے، اور ابھی آپ کے پروگرام میں آپ کی بات سے پہلے کر بھی چکا ہوں، دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سب سے بڑا مستند آپ فورم ہے، سر اپیل اور کریں بڑی نا، میں جاؤں گا بریک پہ، ایک اپیل کر دینا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اپیل کر دینا۔ کیا بھائی؟ ویلکم بیک۔ معافی چاہتے ہیں اپنے مہمانوں سے، خاص طور پہ علی محمد سے، کہ ایک دم ایبرپٹ کٹ گیا، اس کی وجہ کچھ ٹیکنیکل تھا۔ بہرحال میں دوبارہ آؤں گا علی محمد صاحب کی طرف۔ میں چلا جاتا ہوں مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرف۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی، کسی جاتی ہے، کسی اور چلی جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ عجیب بات ہے سر، مطلب کی بات آ جاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ بہرحال پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم ہیں، جیسے علی محمد خان نے کہا، بہت مقبول ہیں، اس وقت پاپولرٹی میں بہت اوپر ہیں۔ کیوں مارنا چاہتے ہیں سر لوگ؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو؟ آصف علی زرداری صاحب پر بھی الزام آ رہا ہے کہ 2 بندے انہوں نے ہائر کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں عرض کروں، ہماری پارٹی کس قسم کی پارٹی ہے، یا ہم کیسے لوگ ہیں، سیاسی لوگ؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ ہم دشمنوں کے، سیاسی مخالفوں کے مرنے کے موت کے حامی نہیں ہیں۔ اللہ خان صاحب کو زندگی دے، اللہ خان صاحب کو پاکستان کے لیے اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عمران خان صاحب کی جان کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے۔ خان صاحب نے خود کہا، پہلے آپ کو یاد ہوگا، ایسا بیان محترم آصف علی زرداری دے ہی نہیں سکتے۔ میرے زرداری میرے نشانے پہ ہو، میری بندوق کے رائفل کے نشانے پہ ہو، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ خان صاحب نے کہا، جو خان صاحب کے منہ پہ پڑتا ہی نہیں ہے۔ ایک سیاستدان کے لیے بہتر یہ انہوں نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ آصف علی زرداری میرے نشانے پر ہو۔ 1-2 مہینے کے بعد بات کرنے لگے ہیں خان صاحب، ہو مجھے مروا رہے ہیں بھی تو آپ کے نشانے پہ تھے، آپ کے زرداری صاحب سے مروا رہے ہیں۔ 5 منٹ میں یو ٹرن، اس پہ تو یو ٹرن اچھانے لگتا ہے، یہ بزدل ہی ہے۔ ابھی آپ رونے لگے ہو تو آصف زرداری آپ کو کوئی نہ تم آصف زرداری کو آپ کرنے کی کیوں مروائیں گے؟ آپ کو زرداری، آپ سیاسی تو موت پر اپنی موت خود مر جائیں گے۔ ابھی آپ امید کے سہارے آئے تھے، ویسے تھوڑی آئے ہو۔
انگلی چلی گئی ہے, آپ کا جواب کام نہیں کرتا ہے. کبھی کچھ بیان دیتے ہیں, کبھی آپ کچھ بیان دیتے ہیں, کبھی بولتے ہو امریکہ نے کیا ہے, کبھی بولتا ہو اس نے کیا ہے, کبھی بولتے اس نے کیا. انگلی گئی ہے آپ کے ہاتھ سے نکل, اب آپ ادھر ادھر بڑے پریشان ہیں. ہم زرداری صاحب میرے قائد آپ کی جان کے پیچھے نہیں ہے, ہم آپ کی زندگی کے خواہش مند ہیں. آپ زندہ رہے, سلامت رہے, اور سیاسی طور پہ اتنی بدترین شکست ہے تو پھر وہ مزہ ہے. اور مارنے کا اور بنانے کا ہم تو آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. اور یہ طالبان یا دہشت گرد, ہمارا ان سے کیا تعلق؟ میری تو محبوب قائد, میری بہن, میری ماں خود دہشت گردی کی نشان بنی. دہشت گردی کے تو آپ حامی ہیں, آپ نے ان کی آفیسیں کھلوائی, آپ نے استقبال کروائے, آپ ان کی بندوقوں کے سامنے علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں گئے. اعلان کہتے تھے جو آپ کی شان ہے وہ طالبان کا احسان ہے. ہم پر کیسے الزام بنے گا طالبان کا؟ ہم پر تو نہیں لگ سکتا, آپ پر لگ سکتا ہے, ہم پر نہیں لگ سکتا. لیکن یہ سب باتیں بیکار ہے. آپ کو کیا ہونا چاہیے جس طرح نہیں سر, ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے, ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے, کہا ہے مرتضیٰ, جس طرح مرتضیٰ, ایک اور بات بھی کی ہے, ایک اور بات بھی کی ہے سر, ایک اور بات بھی کی ہے, بہت اہم, ایک بہت اہم بات کی ہے سر. نام نہیں لو, آپ کا شرم نہیں آتی سر ایک اور بات کی ہے, میری آواز جاری نہیں جا رہی مولا بخش چانڈیو کو؟ تو گندگی کا ڈھیر کر دیا ہے آپ نے, بالکل درست کہا تھا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میری آواز جاری نہیں جا رہی مولا بخش چانڈیو صاحب کو؟ سر ایک اور بات بھی کی ہے, ایک اور بات دوسری نے اچھی بات کی تھی. وہ کیا بات کی تھی؟ مرتضیٰ بھٹو کی طرح, مرتضیٰ بھٹو کی, ایک تو قبر میں سکون ملے گا, دوسری بھی آ جائے گی, میں بات کرتا رہوں گا. لیکن اصل بات تو آپ کی ہے, آپ نے خود کو تباہ خود کیا ہے, آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. ابھی کبھی اس پہ الزام لگاتے ہو, کبھی اس پہ الزام لگاتے ہو. میرا خیال ہے ان کی آواز ذرا وہ ہو گئی, میں بعد میں ان کو لوں گا. میں آتا ہوں ذرا ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا, اور میری آواز نہیں جا رہی ہے ان تک, ذرا اس کو ختم کیجئے, ریکٹیفائی کیجئے ذرا پلیز. پاشا صاحب آپ سے 2-3 سوال بہت امپورٹنٹ ہے سر. اور وہ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے الیکشن جو پوسٹ پون ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے یہ پوسٹ پون کیا ہے, آیا اس کے اختیارات آپ سمجھتے ہیں نہیں ہیں؟ میرے سامنے تو آئین ہے سر, میں 213 آرٹیکل سے لے کر 226 آرٹیکل دیکھ رہا ہوں, جس میں الیکشن کمیشن 219 آرٹیکل ہے. اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ڈسکریشن صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے, یہ تو سپریم کورٹ کا بھی نہیں ہے, اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے جس کی تشریح کی ضرورت ہو. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم وکلا کی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے والے. کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ چودھری فواد صاحب جو کہ سپوکس مین ہیں پی ٹی آئی کے اور محترم عمران خان صاحب کے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, بلکہ ایک لائرز موومنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو یہ میرے لیے واقعی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. مجھے یاد آ گیا 2007, 8, 9 جب لائرز موومنٹ بڑی زور و شور سے چل رہی تھی, اور اس وقت فواد چودھری صاحب اس وقت کے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے سپوکس مین تھے, بلکہ ان کے بھائی بھی ان کے سپوکس مین تھے, اور بڑھ چڑھ کے ان کی حمایت میں لائرز کے خلاف باتیں کر رہے تھے, اور میڈیا پہ چھائے ہوئے تھے اس حوالے سے. جب بھی لائرز کے خلاف کوئی بات ہوتی تو ان کے منہ سے نکلتی تھی. آج کس منہ سے یہ لائرز کی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ عمران خان صاحب کرتے یا علی ظفر صاحب کرتے تو ایک بات اچھی جچتی تھی ان کے منہ سے. عمران خان بھی ہماری اس موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے, اور پھر علی ظفر صاحب سپریم کورٹ بار کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, ماشاءاللہ ایک قداور شخصیت ہے. تو فواد چودھری صاحب تو کبھی ڈسٹرکٹ بار یا تحصیل بار کے پریزیڈنٹ یا سیکرٹری کا بھی الیکشن نہیں لڑے, اور ابھی وہ لائرز موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے, اور نہ ہی ان کو یہ بات زیب دیتی ہے. نہیں سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں وہ تو کر دی, آخر ان کے ساتھ بھی تو وکلا ہے نا, مثلا کتنی بڑی تعداد میں ہے, کیونکہ آپ تو بار کونسل کی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پی سی بی بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں سر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے وکلا ہیں کہ یہ تحریک شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں
سپریم کورٹ بار میں ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے ہیں زبیری صاحب، محترم زبیری صاحب، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں اشتیاق خان صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں اور وہ تحریک انصاف سے ہی ان کا تعلق ہے. اگر وہ یہ بات کرے پھر بھی ایک بات مانی جا سکتی ہے، لیکن وہ لاہور کی حد تک ہوگی. پورے پاکستان میں موومنٹ چلانا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ اس قابل ہوں گے کہ کوئی وہ موومنٹ چلائیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو قدم اٹھائیں. وہ کیوں لائرز موومنٹ کے پیچھے اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کو لائرز کی ضرورت محسوس ہوئی اور لائرز کی پاور کو ایکنالج کرتے ہوئے یہ بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لائرز موومنٹ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لائرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جب اس وقت بھی 2006 سر کیا ایسا غیر قانونی، میں یہاں پہ روکوں گا سر، میں یہاں روکوں گا، کیا ایسا غیر قانونی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں اس وقت جو تحریک چلی تھی پرویز مشرف کے، تو وہ تو ان کا غیر آئینی غیر قانونی ایکٹ تھا جس کے اوپر لائر نکلے تھے. آج الیکشن کمیشن نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملتوی کر دی جائے، تو اس کے پیچھے آپ کے سیکیورٹی فورسز کی تھریٹس کی لیٹرز موجود ہیں، حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، سینسس میں لگے ہوئے بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو یہ اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہے. اگر الیکشن کمیشن نے ایک آئینی فیصلہ کیا ہے تو پھر لائرز کا تحریک چلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ تھوڑا کمنٹس کریں، پھر میں علی محمد کی طرف جاؤں. میں ڈاکٹر صاحب یہ جو لائرز کی موومنٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موومنٹ بنتی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بنتی. اور جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا تعلق ہے، وہ میں نے سارا پڑھا ہے. اس میں انہوں نے تمام تر جو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں اور جو منسٹریز کی رپورٹس ہیں اور جو فائنانس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے، ان پہ ریلائی کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کوئی ادارہ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا، تو اس صورت میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، تو اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ان کی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. انہوں نے سارا جو کچھ مختلف میٹنگز میں اکٹھا کیا مواد، اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ کیا ہے. اب بار بار میں آج سارا دن یہ سنتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 جس تھوک سے آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن یہ کی جا رہی ہے، آرٹیکل 6 اس پہ نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں لگتا. یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے نے ایک تمام معلومات اور تمام تر مواد اکٹھا کر کے ایک فیصلہ کیا ہے. اب معاملہ، میں شاید آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ہی پروگرام میں پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ معاملہ ایک دفعہ پھر یہ سپریم کورٹ میں جانا ہی جانا ہے، اور سپریم کورٹ نے پھر اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہوگا. سر میں اس پہ میں ہمیشہ طالب علم ایز اے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ سوال رکھتا ہوں کہ الیکشن کرانا، صاف و شفاف کرانا، پوسٹ پون کرنا، نہیں کرنا، ٹریبونل بنانا، یہ سارا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. اس میں سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں آتا ہوں جناب علی محمد خان صاحب کی طرف. علی محمد خان صاحب، آپ بھی ایک وکیل ہیں سر، مانے ہوئے وکیل ہیں ماشاءاللہ سر. یہ جو پوسٹ پون ہوا ہے الیکشن یہ جو الیکشن، اس پہ فواد چودھری کا بیان آپ نے سن لیا ہے کہ وہ لا رہے ہیں ایک لائرز موومنٹ، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سارے سینیریو کو سر؟ دیکھیں، آپ نے قانون کے طالب علم کی بات کی. طالب علم اگر شریف ہو تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن طالب علم اگر شرارت پہ اتر آئے تو استاد کی جان پہ بن جاتی ہے. اور اس وقت آپ جیسے ماشاءاللہ کے جو طالب علم ہے تھوڑا سا شرارت پہ اترے ہوئے ہیں. یہ تو سامنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کریں، اور جتنے بھی ٹاپ کے جورسٹ ہیں سوائے محدود 1 یا 2 کے، کل کسی نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو اون نہیں کیا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
خود بھی اس کو کچھ دن بعد اون نہیں کرے گی، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین سے ماورا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، یا گلی کی آواز بھی ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی، جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات کی، اور کہ ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے، ڈیٹ تو صدر مملکت یا گورنر کنسرن جو ہے وہ دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اب یہ اچانک ڈیٹ انہوں نے کیسی دے دی۔ دوسرا، ٹائم آپ کا 30 اپریل تک ختم ہو جائے گا، تو 90 دن کی لمٹ جب کراس ہو جائے گی اور یہ آئین کی شق جب انہوں نے حد توڑی ہے، تو اس کے بعد جب آپ اگلے پیریڈ میں انٹر ہوں گے تو اس سیٹ اپ کے ساتھ تو آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ یہ سیٹ اپ تو اپنی آئینی مدت پوری کر دے گا 90 دنوں میں، تو اس کے بعد پھر آپ ایک اور قانونی اور آئینی موشگافی کریں گے۔ اور یہ ہماری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، گواہ ہے، کہ ایک بار جب آئین کی کسی آرٹیکل کو آپ نے توڑا تو پھر ایک پہ بات نہیں رکی، پھر 90 دن کی بات اور 60 دنوں کی بات پھر 11 سال کی ضیاء صاحب کی امریت پہ جا کے رکی۔ تو میں نہیں سمجھتا آج آپ، میں یا کوئی بھی کوئی ذمہ دار وکیل، کوئی اچھا پولیٹیکل ورکر اس بات کے حق میں ہے کہ ملک کسی ایسی صورتحال کی طرف جائے جو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، بلکہ آج کے دن اگر کوئی سب سے زیادہ بڑی زیادتی کر سکتا ہے ہمارے اداروں کے ساتھ تو وہ یہ ہے کہ ہم آئین کو معطل کر کے ان پہ وہ بوجھ ڈالیں جس کے وہ نہ متحمل ہیں، نہ وہ ان کا کام ہے۔ تو اس وقت جو انہوں نے یہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کھلم کھلا انہوں نے آئین سے موشگافی کی ہے، اور اس میں دو باتیں ہیں، صرف آرٹیکل 6 نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی توہین بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان پہ لگیں گی، ان پہ آئیں گی، اور یہ الیکشن میں آپ کو کہہ دوں یہ ان کو اپنی اسی آئینی لمٹ کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرانا ہی پڑے گا، چاہے ہمالا روئے، چاہے ان کی ایک آنکھ روئے ایک سے، لیکن آئین سے باہر جانے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کی کوششیں ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ عوام اب ان کے پاس نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں بائی ہک اور بائی کروک یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ 11 پارٹیاں بھاگ رہی ہیں سر، سوچیں۔ میں یہاں ایک سوال علی محمد خان، 11 16 اچھا علی محمد صاحب ایک سوال ایز اے طالب علم رکھنا چاہتا ہوں، دو سوال ہے، آپ نہیں اٹھایا۔ ایک تو سر یہ ہے کہ آرٹیکل 224 کو تو آپ نے کہہ دیا، آرٹیکل 254 بھی تو پڑھیں سر۔ آرٹیکل 254 میں تو پیریڈ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں 90 دن بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کچھ آگے بھی جا سکتے ہو۔ کچھ آگے جانے کا مطلب یہ ہے سر منیمم دیر لکھا، میں لکھ دوں سر، کچھ دیر سے، یعنی 90 سے آگے بڑھ سکتے ہیں نا سر۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر 224 کو ہی آپ نے کیچ کر لیا اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی، تو پھر سپریم کورٹ نے 224 کی خلاف ورزی تو کر دی نا اپنے فیصلے میں، وہ کیسے کر دی؟ ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ سر 254 تو یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ تو وکیل ہیں سر، میں تو طالب علم ہوں، کہ پیریڈ بڑھ سکتا ہے، سپریم کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ پیریڈ بڑھ سکتا ہے، تو کیسے ان پر آپ آئین کی شک لگائیں گے؟ میں جاؤں گا ابھی حسن رضا پاشا صاحب کی طرف، کچھ کمنٹس کریں گے سر؟ 1 منٹ آپ کے پاس ہے جی۔ آرٹیکل 256 کی آپ بات کریں، میرے سامنے پڑھا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، دوبارہ بھی پڑھا ہے، لیکن دیکھیں یہ اس آرٹیکل سے آپ کو یہ اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ آرٹیکل 224 کی کلیئر ڈائریکشن سے باہر جائیں، اور اس میں اگر کوئی شک یا ابہام تھا بھی تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے بھی دے دیا فیصلہ سر، بڑھانے کا ٹائم تو انہوں نے بھی دے دیا ہے، انہوں نے بھی 224 کو سائڈ کر دیا۔ سر میں عرض کرتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے اس کو کلیئر کیا کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کریں، اور اگر اس میں نہیں کر سکتے تو بیئرسٹ پاسبل، جس میں 10 دن 15 دن سر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے سر، یہ نیئرسٹ پاسبل آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، یہ نیئرسٹ پاسبل ڈیسائیڈ پھر کون کرے گا سر؟ آپ کریں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو ڈیٹ دے دیتی تو سر معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ میں آؤں گا حسن رضا پاشا اور مولا بخش کی طرف۔ یہ مولا بخش 16 پارٹیوں کے ساتھ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ پوچھوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ یہ کیا بات ہے مولانا بخش چانڈیو صاحب، ایک طرف آپ جو ہیں ان کو قتل کرانے کی الزام میں کوٹ کر رہا ہوں، اور مرتضیٰ بھٹو والی بھی بات بھی کی ہے، انہوں نے پولیس مار دے گی اور وہ بھی پنجاب کی پولیس ان کو مار دے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ان کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں،
الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو ایلومینیٹ کر رہے ہیں، یعنی فارغ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے مولانا بخشانڈیو صاحب؟ پہلی بات ڈاکٹر صاحب معاف کرنا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو استغفر اللہ. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت اور پیپلز پارٹی اس سیاست میں یقین نہیں رکھتی کہ مخالفین کو مارا جائے، مخالفین کو قتل کیا جائے. ہاں البتہ اس دہشت گردی اور دشمنی اور انتقامی کارروائیوں کی کا مقابلہ پیپلز پارٹی خود کرتی رہی ہے. بھٹو صاحب، بی بی، آصف صاحب کے بچے، آصف صاحب کی بہن، وہ خود مقابلہ کرتی رہی ہے. ہماری یہ روایت نہیں ہے. دوسری بات وہ سیدھی بات ہے کہ آپ آئین کی بات کرو تو تشریح آپ کرو، وہ قابل قبول ہے. آپ مذہب کی بات کرو تو تشریح آپ کرو، وہ قابل قبول ہے. اگر آپ ریاست بناؤ اپنی حکومت والی، اس میں کون کون سے ابھی میں نہیں نام لے رہا، نہ میری سیاست کا یہ انداز ہے. ریاست مدینہ آپ کی حکومت ہے، آپ کا مخالف یزید کا حامی ہے، آپ کا مخالف خلافت کا مخالف ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہے خان صاحب کی؟ کس قسم کی سیاست ہے؟ آپ بتائیں 3 سال 4 سال جو آپ نے حکومت کی، اس میں کون سا دن ریاست مدینہ والا تھا؟ ہمیں بھی بتائے تو صحیح. وہ کون سے دن آپ نے ریاست مدینہ کے منشور پہ عمل کیا تھا؟ دیکھیں جو انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ آتے ہی اپنے منشور کا آغاز کر دیتی ہیں. انہوں نے آتے ہی ایک ہی اعلان کیا، ہم کٹے بیچیں گے، بھینسیں بیچیں گے. تو اس سے معیشت بن سکی. ہم لنگر کھانے چلائیں گے، پھر اس سے بھوک ختم ہو چکی. آپ بتائیں بلا سارے پروگرام ایسے شو شاہ کے لیے، ایک مشہوری کے لیے، ایک نیک نامی کے لیے، اور کچھ بھی نہیں. ہر بات کو اچھا حکومت کی ہے. ہم کشمیر کا معاملہ کیا ہے، صرف سارا سری نگر کا نام رکھ دیا ایک راستے کا، ہم نے کشمیر فتح کر لی. ساری دنیا کہہ رہی ہے کشمیر کا بیڑا غرق کر کے، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. سر میرے سوال کا جواب دیں سر. پاپولر پارٹی ہے سر، سابق وزیر اعظم ہیں، کیا جھوٹ بولیں گے وہ؟ اور دوسرا یہ پاپولر پارٹی ہے سر، بہت بڑی پارٹی ہے. آپ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن سے؟ آپ کو آئی شرم نہیں آئی؟ آپ کو رسالت آپ کے محفل اور جگہ کا احترام کا نہیں نظر میں آیا؟ اور پھر کیا ہوا؟ عدالت نے انہوں نے پکڑ لیا، سعودی والوں نے تو غریبوں کو بڑھوا دیا، اپنے تو سارے چھوٹ کے. سر میرے سوال کا جواب دیں. سر میرے سوال کا جواب دیں، ایسے نہیں چلے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 16 جماعتیں 11 جماعتیں ایک جماعت کے مقابلے میں بھاگ رہے ہیں سر. سن لے، میں جواب دے دیتا ہوں ایک ہی جملے میں. ہمارے جواب وہی ہے. بولیں سر. علی محمد خان میرا بھائی ہے، مانے یا نہ مانے. ہم ضیاء الحق کے دور میں جس میں ہمارے پر پھانسیاں بندے بنے ہوئے تھے، تب بھی انتخاب سے نہیں بھاگے. ابھی کیوں بھاگیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم چیختے چلاتے نہیں ہیں کہ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پکڑا. ہم ایسے نہیں ہیں. ہم نہیں بھاگ رہے انتخاب سے. انتخاب لڑیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ نامینیشن بھر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے. ہم کیوں کر گئے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا. وہ معاملات ان کے ہیں، ہمارے نہیں. ہم کسی ادارے کی مداخلت نہیں کرتے. آپ ہیں، آپ خان صاحب، آپ پوری سیاست اداروں کے کاندھے پہ چلاتے ہیں. کل اگلی والے دور پہ، آج ہر وقت کہتے جناب سپریم کورٹ، جناب سپریم کورٹ. آپ کا یہ سپریم کورٹ کا جو ورد ہے نا، یہ مشکوک بنا رہا ہے. خدا کے واسطے اس ادارے کو چھوڑو. ایک کا تو تقدس قائم رہے، ایک ادارے کی تو غیر جانکاری باقی بچے. آپ سارے ملک کا بیڑا غرق کرنے پیچھے کیوں تو لے رہے ہو؟ الیکشن کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، آ جائیں. سیاست میں آ جائیں، بالکل ہوگی. لیکن کیوں نہیں ہوگی؟ یہ آئینی ضرورت ہے. کون بھاگ سکتا ہے انتخاب سے؟ کوئی نہیں بھاگے گا. باقی انتخاب ریاست والے اس وقت نتائج تو پھر آپ جو چاہے کر لیں. سر اگر سو موٹو نوٹس کا تقاضا، علی محمد خان سو نوٹس کی بات کر رہے ہیں، اگر سو موٹو نوٹس لے لیا. ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں. ہاں. وہ یہ کہ پہلے ایسا ہوا ہے، برابر آئین میں مدت ہے انتخابات کی، لیکن مخصوص حالات میں انتخابات ملتوی ہوتے آئے ہیں. یہ کوئی نئی بات، اچھبے کی بات نہیں ہوگی. یہاں بھی اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہوں گے، انتظامیہ بھی نہیں ہوگی، کنٹرول بھی نہیں ہوگا، امن امان بھی نہیں ہوگا، مداخلت بھی ہوگی غیر ملکی، تو یہ انتخاب نہیں ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. آپ الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہو،
ان کے سامنے جا کر ان کی بے عزتی اور توہین کرتے ہو. یہ آرٹیکل 6 نہیں ہے, آپ کو ادھر آئین یاد نہیں آتا ہے. آئین وہ جو آپ بتاؤ, بس ہر ادارے کی بات, جو ادارہ آپ کی بات کرے وہ مقدس ہے, باقی ادارے کی بات نہیں کرو گے. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, اس کا بھی تقدس ہے. آپ ان کو ذلیل کرتے پھرتے ہو سر, آپ سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہو ان کو. تو ہے خدا کا خوف, کیا رواج ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, کس قسم کی سیاست کو آپ نے بڑھایا چڑھایا ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جانے سے ایک بات سن لیں. ہاں سنائے سر. بات ختم کر رہا ہوں سر. اگر پاکستان کے لوگ, پہلی بات تو یہ ابھی کر لیتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سن لیں, جو سیاست خان صاحب کر رہے ہیں, سندھ اور بلوچستان کا کوئی لیڈر کرتا تو کب کا مینار پاکستان سے اس کو مدد کے نام سزا دے چکے ہوتے. دوسری بات میں ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی باتوں پہ پاکستان کے لوگ چل پڑے تو پاکستان کے پکے ادھر جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں سر, بہت شکریہ. میں آ جاتا ہوں جناب حسن رضا پاشا صاحب. حسن رضا پاشا صاحب, دو سوال ہے آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن منصفانہ نہیں ہوئے تو وہ انٹرفیئر کریں گے. میں پوری کتاب تلاش کر لی ہے سر کہ چیف جسٹس صاحب انٹرفیئر کیسے کر سکتے ہیں الیکشن کے معاملے میں, ایک چیز. اور دوسرا, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ بڑا ویلیبل ہے ایک لحاظ سے. ظاہر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ہم سب کے لیے بہت محترم ہے. انہوں نے کہا یہ جو آڈیو لیکس وغیرہ ہے یہ سب فضول ہے, یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو. لیکن سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا فیصلہ بھی اس آڈیو لیکس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ختم کیا. 2 ججز بھی استعفیٰ دے گئے. آپ نے تو ریفرنس دیا ہے سر, اس پہ ذرا سا آپ بولیں سر, 1-2 منٹ. میں ذرا اپنے علی محمد صاحب کو دوبارہ دوں گا, جلدی سر. ڈاکٹر صاحب, میں واقعی بہت حیران ہوا جب یہ سنا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو مجھے واقعی اپنے ریفرنس کے مستقبل پہ کچھ بادل منڈلاتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھیں جی, سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں, اور ابھی وہ پیش ہوا نہیں تو اس سے پہلے ہی یہ بات انہوں نے کر دی, یہ فرما دیا کہ اس کے کوئی سبسٹانس نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے لیے اچنبھے کی بات ہے. اگر وہ انتظار کر لیتے, کیونکہ ہمارا تو وہ ریفرنس آڈیو لیک پہ ہی تھا جس میں آنریبل جج صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ, اور وہ سابق وزیر اعلیٰ یا جو وکیل صاحب تھے, کسی بھی فریق نے انکار نہیں کیا کہ بات نہیں ہوئی, بلکہ جج صاحب نے کی طرف سے بھی جو بات آئی ہے وہ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ کسی اور وقت کی تھی, اس وقت کی یہ نہیں ہے. محمد خان بٹی کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, تو جب سارے فریق اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بات فون پہ ہوئی ہے اور یہ آڈیو لیک ٹو سم ایکسٹینٹ درست ہے, تو پھر یہ کہہ دینا کہ یہ وہ نہیں ہے, تو یہ تو اس کو ٹیک اپ کرنے سے پہلے ایک آبزرویشن جو آ گئی ہے, تو یہ نہیں آنی چاہیے تھی. اور دوسری بات, مداخلت کرنے والی جو آپ نے فرمائی ہے, اس پہ بھی وہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اسمبلی والا میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا, تو اس وقت ایک فریق نے یہ کوشش کی تھی کہنے کی کہ یہ اکٹھے الیکشن ہو جاتے تو بہتر تھا, اور یہ اب الیکشن ہو نہیں سکتے. تو اس وقت آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں ہے کہ 2242 کی حد تک ہم رہنا چاہتے ہیں, کہ ہم 90 ڈیز کے اندر الیکشن چاہتے ہیں. آپ کوئی ڈیٹ تو دے دیں, جب ڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو آگے کرنا ہے یا نہیں کرنا یا کیا ہے. تو اس وقت بھی وہ فورس ہی کر رہے تھے کہ الیکشن گیون ڈیٹ پہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہو پائیں گے یا کوئی ایسی ول نظر نہیں آ رہی, تو تب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ آنے دیں, تو پھر ہم بعد میں جب کوئی میٹر آئے گا تو اس کو آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساری پریڈکشن. اچھا سر, میں یہاں پر ایک فیصلے کو بھی کوٹ کر دوں جس میں جسٹس گلزار, جسٹس آپ کے آصف کھوسا صاحب اور شاید عطا بندیال صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار الیکشن کمیشن کا ہے اور ہم صرف پیچھے ان کے کھڑے ہیں. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی شک نہیں. ہاں, انہوں نے کہا ججمنٹ کو بھی
منصفانہ نہیں ہوئے تو ہم انٹرفیئر کریں گے. میں ذرا علی محمد صاحب کو بھی ٹائم دے دوں کہ مولانا بخش صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. مولانا علی محمد صاحب 3 منٹ آپ کے پاس ہیں. مولانا بخش چانڈیو صاحب نے بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں سر. جی علی محمد صاحب, علی محمد صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک غلط طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا, اور اب جتنے بھی سیاسی پلیئرز ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان کو اس بات کا احساس شد و مت سے ہو چلا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں. اب سیاسی جو ان کی اپنی کمزوریاں ہیں یا جو ایگزیجنسی ہے اس کی بنیاد پہ آئین پہ ایک شب خون دوبارہ مارا جانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی مرضی و منشا کے لیے, چونکہ اس وقت ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا تو وہ آئین سے انحراف کریں, الیکشن کمیشن بھی اس طرف جائے. اور دوسری چیز یہ ہے, میں لائر کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میں خود بھی ایک چھوٹا موٹا وکیل ہوں, کہ ہم جو لائرز ہیں ہم ہی بیسیکلی طاقت ہیں اپنی عدالتوں کے اور اپنے آئین کو بھی ڈیفینڈ وکلا ہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اپنے مفادات کو اپنے سامنے رکھیں کہ میں نے آگے کوئی ایڈوکیٹ جنرل بننا ہے, میں نے کوئی اٹارنی جنرل بننا ہے, میں نے کوئی سیاسی حکومت میں کوئی عہدہ لینا ہے, تو اس وجہ سے میں اپنی رائے کو اپنی ذاتی منشا کے تابع کر کے اس کو آئین کا ایک رنگ دوں, اس کا نقصان میرے ادارے کو ہو, میرے سپریم کورٹ کے ہو, میرے ہائی کورٹس کو ہو, میرے آئین کو ہو. یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہیں اور یہ چیزیں اب بھی ہو رہی ہیں, یہ مستقبل میں بھی ہوں گی. اور اسی وجہ سے ہماری عدالتوں میں, ہمارے ملک کے جو آئینی سسٹم میں, اس میں بہت بڑے بڑے رخنے آتے رہے کہ ہم نے اپنی ذات سے نکل کے قوم کے مفاد میں فیصلہ نہیں کیا. ابھی سمپل سی بات ہے, یہ صرف بات وکلا کے لیے ہے یا ججز کے لیے بھی ہے جو آپ نے کہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب کے لیے ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی بھی جو ہے ہولی کاؤ نہیں ہے, ہر جگہ جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں. اب آگے ہم نے کیسے جانا ہے؟ کیا ماضی کی غلطیاں دہرانا ہے یا آئین میں کلیئر کٹ آپ کے سامنے ایک راستہ لکھا ہے کہ جناب یہ راستہ لاہور جا رہا ہے, اب آپ نے لاہور موٹر وے کی بجائے کالا شاہ کاکو سے گزر کے شیخ و پورہ کی گلیوں میں سے گزر کے 6 مہینے بعد لاہور پہنچنا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. آپ کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. آئین کہہ رہا ہے 3 مہینے کے اندر الیکشن کریں, آپ کہہ رہے ہیں فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, حالات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو حالات تو 75 سال سے نازک دور سے گزر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کبھی بھی الیکشن نہ کریں. یعنی اکتوبر میں بھی یہی حالات رہے تو پھر کیا ہوگا, پھر آگے اور مزید چلے جائیں گے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش, اللہ حافظ.